बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज एक इंटरनेशनल न्यूज से या अफगानिस्तान से रिलेटेड जिसका कि पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त असर पड़ा और ताल्लुक भी है। सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास जो है वो जुमे को हुआ है, जो कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा के हिंदुस्तान के हुकूमत से या उनके वजीर खारजा से दरखास्त के बाद वो तलब किया गया था। और उसके बाद इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं, बहुत सारे इल्जामात आयद किए गए हैं। और जाहिर है कि उस इजलास में पाकिस्तान की दरखास्त के बावजूद पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया और यक तरफा बेबुनियाद जो इल्जामात है वो पाकिस्तान पर आयद किए गए हैं। इन इल्जामात के जवाब में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो वजीर खारजा ने की और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में कोई भी ग्रुप जो है वो फेवरेट नहीं है और इस तरह के इल्जामात जो है वो दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं। क्या वजीर खारजा ने कहा, जरा सुन लेते हैं कि कितना अहम ये मामला था और क्या जवाब दिया है जनाब वजीर खारजा साहब ने। We also urge the government of Afghanistan to refrain from the blame game and engage with Pakistan in a meaningful manner to address the challenges to peace, security and progress in the region. We have no favorites in Afghanistan. It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. In his statement, the UN Security Council, the Afghan representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan to mislead the international community. We categorically reject those baseless accusations. क्या वजह है कि दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है या बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है या मौका देने को भी तैयार नहीं है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन को वाज़े कर सके? क्या वजह है कि ना सिर्फ दुनिया बल्कि अफगान तालिबान भी जिस तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे हैं, किसी तरफ से भी पाकिस्तान के लिए कोई सुनवाई नजर नहीं आती? जाहिर है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत से सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, इसके ऊपर तमाम पाकिस्तान की कौम को पार्लियामान के सामने इस मामले के ऊपर एक मरतबा फिर सर जोड़ के जरूर बैठना चाहिए ताकि कोई लाया अमल जो है वो इख्तियार किया जा सके। दूसरी जानिब अगर हम लोकल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात कहने को 2023 में, लेकिन उससे पहले जिस तरह की सफबंदी, ग्रुप बंदी और अलाइनमेंट हो रही है उससे ऐसे लगता है कि बहुत करीब है इंतखाबात की तैयारी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ सिंध के अंदर, दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जो तमाम वसाइल है उसको इख्तियार किए हुए और अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। क्या कल जो एक कुछ नई शमूलियतें हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब की और उसके साथ साथ जनरल कादिर बलोच साहब की, उसके बाद बहुत से सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर भी उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये एक अहम सवाल है जो कि पूछा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर कॉरिडोर्स के बहुत करीब इस वक्त नजर आ रही है, इसकी वजह से ये तमाम शमूलियतें हो रही हैं। इसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि वजूहात क्या है, लेकिन पहले सुन लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो खिताब किया उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। आला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। पीपी के हुकूमत के बाद नून लीग की हुकूमत भी आए, इमरान की हुकूमत भी आया है। ये सारी जमातें आपसे हुकूक सलब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कल कराची के एक रोजा दौरे के ऊपर जा रहे हैं और उससे पहले तकरीबन 8 अरकान असेंबली और जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनको FIA ने तलब कर लिया है। तकरीबन ये नोटिस 8 नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शैला रजा, नाज बलोच और नफीसा शाह, शाहिदा रहमानी, कादिर खान बंदोखेल और कादिर पटेल साहब को FIA ने साइबर क्राइम सर्कल 12 और 13 अगस्त को
انہوں نے طلب کیا. سعید غنی صاحب نے وہاں جانے سے معذرت کی ہے, انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ہر طرح کی جو کارروائی ہے اس کا فیس کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کیا یہ وہی سب سلسلہ ہے جس کی کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایف آئی اے اور رینجرز کو, اس کے ساتھ ساتھ اے این ایف کو متحرک کیا ہے سندھ کی عوام کی ویلفیئر کے لیے؟ اب پرائم منسٹر کل جائیں گے, اس کو اس سے کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے, کیونکہ اس پہ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. پھر پی ڈی ایم کا اجلاس 11 اگست کو طلب کیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب ایک دفعہ پھر متحرک ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر مریم نواز خاموش ہو گئی ہیں. یہ متحرک ہونا ان کا کس بات کا اندیا دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مفاہمت کی پالیٹکس جو ہے وہ چلے گی, اس پہ بھی بات کریں گے. آج کے اس پروگرام میں 2 آپشنز شیخ رشید صاحب نے میاں نواز شریف کو دیے ہیں ان کے ویزے کی منسوخی کے بعد, اس پہ بات کریں گے. محترمہ ناز بلوچ صاحبہ کو ہم نے خصوصی طور پر حج کہا ہے کیونکہ ان کے نام بھی یہ نوٹس آیا. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات, ہمارے بہت نوجوان اور جانے مانے فاروق حبیب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان چہرہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمیں جوائن کریں گے جناب عطا تارڑ, اگین نوجوان ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بہت اب تو بڑا وائبرنٹ فیس ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی عطا جوائن کرنے کا, اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی اپنی جماعت کے. سب سے پہلے تو ناز آپ سے اگر ہم شروع کریں, ایک تو یہ پیپلز پارٹی کی بات اگر ہم کر رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا بلوچستان سے آ جائے, آپ کے نام کے ساتھ بلوچ بھی آتا ہے, کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اب کہا جا رہا ہے, کچھ اور لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں, کچھ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی آپ کی پارٹی ایکٹیو ہو گئی ہے, پنجاب کے اندر بھی اپنی ایکٹیو ہو گئی ہے پارٹی, آشیرواد ہے کہیں سے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں, جو عوام کے نمائندگان ہوتے ہیں, وہ حکومت کے 2.5 سال سے 3 سال میں یہ بات گیج کر لیتے ہیں کہ یہ حکومت, بلکہ یہ تو پہلے سال میں ہی یہ کتنے پانی میں ہیں یہ گیج کر چکے تھے لوگ. اور آپ نے دیکھا کہ 3 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے, اس میں سوائے انتقامی کارروائی کے, پکڑ دھکڑ کے, نیب, وچ ہنٹنگ, آرم ٹوئسٹنگ, پولیٹیکل انجینئرنگ کے اور کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. آپ کوئی ترقیاتی کام بتا دیں, آپ مہنگائی دیکھ لیں, غربت دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں, سو مچ سو کہ جو الیکٹیبلز کی ایک بہت بڑی فوج, ظفر موج انہوں نے اکٹھا کر کے اپنی کابینہ بنائی, وہ سب کے سب سر پہ ہاتھ رکھ کے پریشان. کیا ریزن تھی کہ قادر بلوچ صاحب کو آپ کو لینا پڑا, ثناء اللہ زہری صاحب کو آپ کو لینا پڑا, پی ایم ایل این سے وہ روٹ گئے تھے, آپ کے ساتھ پی ایم ایل این کے اچھے مراسم رہے ہیں, تو کیا ضرورت تھی کہ آپ دیکھیں لوگ اپنا فیصلہ اپنے اس وقت کے حالات اور واقعات کا جائزہ لے کر, سیاسی حالات کا جائزہ لے کر سیاستدان اپنا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب عوام دیکھتی ہے کہ ایک طرف جو ہے آپ کے سامنے ایک ایسی نااہل حکومت ہے جس کے پلے کوئی کارکردگی نہیں ہے, اور اس بنیاد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائی الیکشنز ہر صوبوں میں یہ ہارتے گئے, اور آپ نے ایک طرف دیکھا کہ کشمیر میں 2nd لارجسٹ پارٹی بن کر دوبارہ ایک دفعہ پیپلز پارٹی ایمرج ہوئی. تو یہ ایک بات رائٹنگ آن دا وال ہے کہ عوام کی جو پذیرائی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ کہیں کسی اور حلقے کی پذیرائی کے بعد ہوتی ہے, اور بلوچستان میں سیاسی چاند ہمیشہ پہلے نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی اور آپ کو پتا ہے باپ پارٹی کے بننے میں بلوچستان حکومت جو پی ایم ایل این کی تھی ختم ہونے میں پیپلز پارٹی کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. بلوچستان کی جب بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کا NFC ایوارڈ ہو یا 18ویں ترمیم سے جو بینیفیشری سارے پروونسز کو جو بینیفٹ ہوا, ان کی اس بنیاد پہ تو آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ایک ڈوئر ہے. پیپلز پارٹی کے پاس اچیومنٹس کے بہت سارے وجہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ 2 شخصیات آپ کی دیکھیں ہم عوامی, دیکھیں پیپلز پارٹی ایک عوامی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور یہ عوام کے کندھوں پہ چڑھ کے آتی ہے. آپ کو پتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم تمام تر سازشیں جو بھی ہو رہی ہیں ان کو بھگت بھی رہے ہیں, ہم پہ جھوٹے الزام بھی لگائے جاتے ہیں, کہیں پر نیب کو استعمال کر دیا جاتا ہے, کہیں پر FIA کو استعمال کر دیا جاتا ہے. وہ تو آپ اپنی بات میں آگے بات کریں گی تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو یہ اب عطا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیورلی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پوٹینشل ہے, وہ پی ٹی آئی میں بھی جا سکتی تھی, 2 شخصیات جو بلوچستان کے اندر ہیں, لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو اڈاپٹ کیا ہے, آپ کو وجوہات کیا لگ رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی عجیب معاملہ ہوا کہ ثناء اللہ زہری صاحب جب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے 2018 سے پہلے, تو ان کی حکومت کا تختہ الٹایا گیا. آصف علی زرداری صاحب نے باپ پارٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس حکومت کا خاتمہ کیا اور باپ پارٹی کی حکومت انسٹال کی. تو مجھے تو یہ معاملہ بڑا عجیب لگا کہ ایک شخص نے آپ کی حکومت ختم کی ہو اور آپ اسی کی پارٹی جوائن کر لیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا.
اب جو لوگ ہماری پارٹی چھوڑ چکے تھے اور قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب آج سے 4-5 ماہ پہلے مسلم لیگ کو خیر بات کہہ چکے تھے، اور اس میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ دشمنی والے ہیں، اور ان کے والد کی برسی پہ ہماری پارٹی چلی گئی، جس کی وجہ سے اختلافات جو ہیں وہ شروع ہوئے. وہ ایک لوکل پالیٹکس کا حصہ ضرور ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان واپس 2 پارٹی رول کی طرف جا رہا ہے، اور لوگوں کے پاس 2 ہی آپشنز ہوں گی کہ یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی. اس وقت بہت سے الیکٹیبلز پنجاب کے اور سینٹرل پنجاب کے میں جانتا ہوں کہ جو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے، کیا ایجنڈا لے کے جائیں گے، عوام سے کیا بات کریں گے، اور قطع نظر اس بات سے سیالکوٹ الیکشن کے بعد بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کیا سیالکوٹ الیکشن کے بعد بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ پیپلز، میں نے خود ہی ایڈ کیا نا جی میں نے وہ سیالکوٹ الیکشن کا خود ہی اس لیے مینشن کیا کہ 12 بائی الیکشنز میں سے 2 بائی الیکشن یہ جیتے ہیں، اور جس طریقے سے سیالکوٹ کا بائی الیکشن بزدار صاحب کے ایک کرپٹ ترین پرنسپل سیکرٹری جو ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کا پنجاب میں ریٹ نکالے بیٹھے ہیں، اور جو تمام معاملات پہ ان کی ایک مالی معاملات ان کے جو ہیں وہ ہر سطح پہ چل رہے ہیں، ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے، 2.5 ارب کی اس حلقے میں ڈیولپمنٹ کی، اور بہت جسے کہتے ہیں نا جی کھینچ کے وہ الیکشن انہوں نے نکالا. تو میں کل الیکشن کمیشن جا رہا ہوں اپنی پٹیشن کے ساتھ، میں کل وہاں پہ پیش اور ہم اپنے لیگل آرگومنٹس دیں گے کہ الیکشن انہوں نے کس طرح جیتا. بٹ پوائنٹ یہ نہیں ہے، آپ 12 بائی الیکشن میں سے ایک اگر آپ نے سینٹرل پنجاب کی صوبائی سیٹ نکالی اور وہ جیسے تیسے کر کے نکالی، تو اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ بہت مشکل ہوگا اگلی دفعہ پی ٹی آئی کے لیے الیکٹیبلز کو مینٹین کرنا. اور دیکھیے جب یوسف اور یہی سوال اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے بھی کیا جا رہا تھا کہ اس وقت جو پالیسی یا مزاحمت اور مفاہمت کی بات ہے اس میں پی ایم ایل این کے لیے بھی اپنے لوگوں کو ریٹین کرنا مشکل ہو سکتا ہے، نہیں؟ دیکھیے ہم 2018 کے الیکشن میں گئے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ، اور ایک ہمارا ساتھ دوسرا نعرہ بھی تھا کہ خدمت کو ووٹ دو. ہماری جو پالیسی رہی ہے آئین کی حکمرانی کی، اور دیکھیے ہمارے ساتھ جو توڑ پھوڑ کی گئی بدترین توڑ پھوڑ تھی. ہمارا لیڈر آپ نے نااہل کر دیا، ان کو ایک سیاسی جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس میں آپ نے قید کر دیا. اس کے باوجود کہ آپ نے وفاداریاں تبدیل کروائی ہمارے لوگوں کی، جنوبی پنجاب محاذ بنایا، ورس ہیمرنگ ہسٹری کی آپ نے ہمیں دی. اس کے باوجود پنجاب میں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی آئے. اس کے باوجود فیڈرل میں ہماری 100 سے اوپر سیٹیں ہونی تھیں. آپ کی 6 سیٹوں کی جو فیڈرل گورنمنٹ بنی ہے وہ کیسے بنی ہے؟ اور لیکن اس کو اونس تو خود شہباز صاحب نے اپنے اوپر لیا کہ ہماری اسٹریٹجی غلط تھی، کسی اور کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ حکمت عملی میں کمیاں ضرور تھیں، مگر ورسٹ ترین ہیمرنگ جب ملی ہو اور ایک ملی بھگت کے ساتھ یہ معاملات چلے ہوں اور لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی ہوں، اور اس کے باوجود ہم اتنے پاپولر ہو کے سامنے آ جائیں، تو دیکھیے اگر کسی نے ٹوٹنا ہوتا تو یہ پچھلے 3 سال کافی تھے. اچھا، لوگوں نے ڈٹ کے اپوزیشن کاٹی ہے، اپنے ذاتی فائنینشیل لاس کے باوجود کاٹی ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پارٹی کو ایک تو فاروق کل پی ایم ایل این جاری آفیشلی چیلنج کرنے سے سیالکوٹ کے الیکشن کو، آج حلف ہوا تھا احسن بریار صاحب کا. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ سندھ میں جو آپ کی کارروائی ہے یا بلوچستان کے اندر جو پیش رفت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے بہاف پہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف پوری طرح سے پیش قدمی کرنے کے لیے تیار ہے، اور شاید انہوں نے نون کا محاذ فتح کر لیا، اس لیے پیپلز پارٹی کی باری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ایک بار نہیں، یہ 100 بار جائیں الیکشن کمیشن کے اندر، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، انہوں نے بڑی دیر کر دی. ان کو جس دن رات الیکشن کا نتیجہ آیا تھا ان کو اسی رات ہی چلے جانا چاہیے تھا، ان کا کافی تجربہ ہے اس حوالے سے. دوسرا جو بنیادی معاملہ ہے، بنیادی معاملہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ رونا دھونا چلا ہوا ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے بندے توڑنے پہ لگی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے بندے توڑنے پہ لگی ہوئی ہے. یہ مقابلہ جو ہے انہوں نے ٹھیک کہا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے، اور یہ مقابلہ دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے ہے، جس کا آپ نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں دیکھ لیا. کہاں پر جو ہے وہ بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے دعوے وعدے، وہ تمام جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے، کیونکہ کشمیر کے لوگوں نے ان کے نفرت کے بیانیوں کو قبول نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر جو گیلپ سروے آیا پی ٹی آئی 44% پہ تھی،
پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا 12 اور 9% کے اوپر مقابلہ تھا. یہ ان کی لڑائی جس طرح سینٹ میں ہوئی کون بنے گا اپوزیشن لیڈر, یہ اپوزیشن لیڈر کے لیے آئندہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے, دستوں گریباں رہیں گے. آج کی حقیقت کیا ہے؟ وہ آج کی حقیقت یہ ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ رونا دھونا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. تو میں کہوں گا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی, روتا جا شرماتا جا. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی, روتا جا شرماتا جا. گلگت بلتستان میں ہماری قیمت بن گئی, روتے جائیں شرماتے جائیں. وفاق میں ہماری حکومت بنی, روتے جائیں شرماتے جائیں. اب دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں ہماری حکومت بنی, روتے جائیں شرماتے جائیں. سینٹ میں لارجسٹ اور اب اس لیے سندھ کی باری ہے کہ آپ اس لیے اب سندھ کی باری ہے. سندھ میں ہماری سندھ میں ہم اپوزیشن لیڈر ہیں. پنجاب میں ہماری, بلوچستان میں ہماری اتحادی حکومت ہے. لہذا روتے جائیں شرماتے جائیں, سب کچھ کرتے جائیں. ہماری تو ان کے ساتھ ہم تو ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں. اچھا لیکن فاروق یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا جوڑ توڑ ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا تو اثر آپ کے گروپ کے اوپر بھی پڑا ہے. آپ کے اندر بھی تو جہانگیر ترین گروپ بنا ہے جس میں سے 2 لوگوں کا تو شاید ایک کا تو آپ نے ان کو مینج کر لیا, لیکن یہ خطرہ تو آپ کے لیے بھی موجود ہے ابھی تک. دیکھیں آسما, بات یہ ہے کہ کیا آپ اس کو اب بھی خطرہ سمجھتی ہیں؟ اگر آپ خطرہ سمجھتی ہیں تو میں آپ کو معصوم لوگوں کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیتا ہوں. دیکھیں معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. ان کی جب پی ڈی ایم ناکام ہوئی, استعفے, لانگ مارچ, عدم اعتماد, جب وہ زمین کے بل, منہ کے بل زمین پہ پڑے ہوئے تھے, ان کے اندر جان نہیں رہ گئی تھی, تو انہوں نے اس پہ تکیہ لگا لیا. آپ نے دیکھا بجٹ بھی پاس ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر چیزیں بھی سموتھ ہیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن ایک دوسرے کے لیے اپوزیشن ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے پولیٹیکل چیلنج ہے, یہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچیں گے. اچھا. کیونکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ پرانے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہم فوکسڈ ہیں, ہم اپنی ترجیحات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں. وہ ترجیحات کیا ہے؟ بڑا واضح ہے. دیکھیں بڑا واضح ہے, بڑا واضح. ہماری ترجیحات میں سن لیں, ہماری ترجیحات میں جو تباہ حال ملک کی اکانومی تھی اس کو ٹھیک کرنا تھا. آج ہم نے کووڈ-19 کے باوجود جہاں دنیا کی بڑی بڑی اکانومیاں تباہ ہوئی. جی میں آتا ہوں اس پہ بھی. دیکھیں ہم نے 4% کی گروتھ جو ہے وہ کووڈ-19 میں پوسٹ کی. ہم $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. آج وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. سر ایک مہینے میں 85% اضافے کی خبریں ابھی چلی ہیں تھوڑی دیر پہلے, پچھلے سال کے مقابلے. ایک مہینے پہ ایویلویٹ نہ کریں آپ اس کو, ایک مہینے پہ ایویلویٹ نہ کریں, اس کی اوسط آئے گی. اسی میں ہم نے ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے عطا کہ جو فاروق بات کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ریس جو ہے پی ٹی آئی نے جیت لی ہے, یہ جو دوڑ ہے. اور اگر آپ جو بات کر رہے ہیں تھوڑے فیل آسما 30 سیکنڈ دے دیں, میں کچھ چیزیں صرف آپ کو تیزی سے بیان کر دیتا ہوں. آج صحت انصاف کارڈ 10 لاکھ روپے کا انشورنس جو عام آدمی کی ضرورت ہے وہ ہم دے رہے ہیں. 45 لاکھ غریب خاندانوں کی, محدود وسائل والے خاندانوں کی دہلیز پہ ہم پہنچ رہے ہیں, ان کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. آج تاریخی انڈسٹریل گروتھ 14% کے اوپر ہے. آج تاریخی جو ہے وہ دنیا کے اندر پاکستان کو ایک مرجنگ اکانومی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. آج ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے کہ آپ کو گھی کی, چینی کی قیمتیں, آٹے کی قیمتیں بھی پتا ہوگی, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ آج گھی کی قیمت نہیں. اچھا میں فاروق میں دوبارہ اس پہ آؤں گی. میں ایک پوائنٹ جو آپ نے عالمی سطح پہ 124% بڑھی ہیں. عالمی سطح پہ تو اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لوگوں کی ذرائع آمدنی بھی بڑھ رہے ہیں, لوگوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. عالمی سطح پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے, مگر ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. عالمی سطح پہ مہنگائی, ایک منٹ, مہنگائی کا جو زور عالمی سطح پہ ہے اس کا اتنا امپیکٹ پاکستان پہ نہیں پڑا. آج پاکستان دنیا میں لیونگ کے لحاظ سے سب سے سستا ملک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو فاروق گلی محلے میں جا کے پوچھنا پڑے گا کتنا پڑا. لیکن عطا آپ کو لگتا ہے یہ ایک ریالٹی ہے؟ عطا یہ ایک ریالٹی ہے. میں کمپیریزن کر رہا ہوں دنیا سے. میں کرتی ہوں, ابھی اس پہ بھی آتی ہوں. لیکن پی ٹی آئی نے اس وقت ناکو چنے چبوا تو دیے ہیں اپنی اپوزیشن کو. اپوزیشن میں جان نہیں ہے, اپوزیشن کے اندر اسٹریٹجی نہیں ہے, لائے عمل نہیں ہے. بہرحال اپوزیشن کہیں نہیں ہے. نہیں دیکھیے جتنی سپورٹ پی ٹی آئی کو ملی ہے, ناٹ اونلی ایڈمنسٹریٹولی, پاکستان کی تاریخ میں اداروں نے اتنا کھل کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو سپورٹ ان کو حاصل ہوئی ہے اور جس طریقے سے اب بھی حاصل ہے,
تو یہ اس کے باوجود ان کی زیرو پرفارمنس کیوں ہے؟ پھر بھی سیاسی میدان میں اتنی مار کیوں کھاتے ہیں؟ پھر بھی 12 میں سے 10 بائی الیکشن کیوں ہار گئے؟ پھر بھی کراچی جیسے شہر میں چوتھے نمبر پہ کیوں آئے؟ ٹی ایل پی سے بھی نیچے آئے ایک جیتی ہوئی سیٹ پہ. وہ آپ جیسے بھی جیتے، آپ نے آر ٹی ایس بٹھایا، آپ نے باقی معاملات کیے فیصل واڈا کو جتانے کے لیے، مگر کراچی جیسے شہر پہ چوتھے نمبر پہ آنا تو اس پہ رونا بھی بنتا ہے اور شرمانا بھی بنتا ہے. اچھا ابھی کراچی جا رہے ہیں نا کل وزیر اعظم، اس میں اضافہ کرنا نا فاروق صاحب نے جو بات کی کہ ایک ہے رونا اور ایک ہے شرمانا، تو میرا خیال ہے کراچی میں جو آپ کا حال ہوا اس پہ شرما کے رونا چاہیے آپ کو یا رو کے شرمانا چاہیے. دونوں میں سے چوائس آپ کی ہے، ایک چیز آپ پک کر لیں، مگر رو کے ضرور شرمائیں یا شرما کے ضرور روئیں اس بات کے اوپر. اور میں اچھا عطا، میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ نے کراچی کی بات کی، کل وزیر اعظم جا رہے ہیں اور وزیر اعظم کے جانے سے پہلے کچھ نوٹسز بھی آئے ہیں، اس پہ ہم ناز سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناز، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کل جانا ہے، یہ ان کا پورا حق ہے، ان کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا، اپنی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ کرنی چاہیے تھی. آخر 14 MNAs وہاں پہ ہیں ان کے، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو کچھ نوٹسز جانے سے پہلے ملے ہیں. کیوں؟ کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ FIA طلب کر رہا ہے؟ دیکھیں آسما، بہت ہی تعجب کی بات ہے اور بڑی سٹرینج بات یہ ہے کہ ہمیں جو نوٹس آیا ہے وہ نوٹس یہ آیا ہے کہ ایک شخص جو پارٹی کا کوئی UC لیول میں کوئی ورکر تھا یا جو بھی تھا، نہ اس سے کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی، نہ اس کو مطلب جانتی ہوں پرسنلی، نہیں جانتی میں. اس شخص نے جو ہے وہ کوئی تقریر کی جلسے میں کھڑے ہو کر اور اس نے عدلیہ کے خلاف اس نے تقریر کی، نازیبا الفاظ استعمال کیے جس کو ہم سب مذمت کرتے ہیں. پوری پارٹی کے ہر شخص نے اس کی مذمت کی اور پارٹی نے سیکنڈ ڈے اس بندے کو پارٹی سے فارغ کر دیا، رکنیت ہی اس کی معطل کر دی. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی جرم کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو سزا اس کو ہونی چاہیے نا. اب نوٹس ہمیں یہ ملا ہے کہ بھئی اس شخص نے تقریر کی تھی اور اس نے اپنی تقریر جو ہے وہ واٹس ایپ کی ہے آپ لوگوں کو، لہٰذا آپ کو فارورڈ کی ہے واٹس ایپ کر کے آپ کو فارورڈ کر دی ہے وہ تقریر، اور اس بیسس کے اوپر اب آپ اکوینٹڈ ہے میٹر سے، لہٰذا آپ نے آ کر اب انویسٹیگیشن میں آپ کو آ کے پرسن آنا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو وہ اس جرم کا اس کو آپ وہ کرمنل ایکٹ کرتا ہے جس کو پوری پارٹی کنڈیم کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور ہم ہر اس قسم کے بہیویئر کو کنڈیم کرتے ہیں جو عدالتوں یعنی آپ نے وہ فارورڈ بھی نہیں کی، وہ ویڈیو آپ نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا، اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں پھینکا، جب مجھے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر نہیں کیا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں کیا. مجھے تو جب واٹس ایپ پہ نوٹس آیا ہے FIA کی جانب سے اور اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ اس دن اس ٹائم پہ آپ کو میسج آیا تھا، پھر میں نے جب جا کے وہ میسج دیکھا تو وہ تو 8 دن تک کھولا ہی نہیں ہے میسج ہم نے. مطلب یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جو آپ نے دیکھا نہیں، کھولا نہیں، پڑھا نہیں، نوٹس کیسے آ سکتا ہے؟ اگر مجھے موقع دے دیں. جی آپ بول لیجیے. جی آپ کو جواب دیں. اور ایک بات میں کہہ دوں فاروق، پھر آپ بات کیجیے گا. دیکھیں ہم پبلک پرسن ہیں، ہمارا جو ہے وہ کافی ہوگا اور وہ ریشنل ہے. مجھے تو وہ ریشنل بات لگ رہی. ٹھیک ہے. اچھا وہی کافی ہوگا. کیونکہ عدلیہ کے ساتھ لنک ہے تو لہٰذا ہو سکتا ہے اس بنیاد کے اوپر نوٹس ایشو ہوئے ہوں. یہ جو نیا اس ملک میں تحقیقاتی ادارہ ہے نا، اس کو ذاتی اناد اور بغض کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے FIA کا نام چینج کر دیں، اس کا کوئی انصاف انویسٹیگیشن ایجنسی کا نام رکھ دیں کہ آپ کے مخالفین کے خلاف جو زبان سر یہ عدالت کے کہنے پہ ہو رہا ہے. FIA کو ابھی انہوں نے کہا ہے زبان کھولے آپ اس کو اٹھا کے بند کر دیں. آپ نے صحافی جس مرضی بات پہ اٹھائے. آپ مجھے یہ بتائیں، ہماری پارٹی اور لیڈرشپ کے خلاف میں آپ کو 4 نام صحافیوں کے دیتا ہوں، ایسی وہ غلیظ باتیں کرتے ہیں، ان کو تو کبھی FIA نے نوٹس نہیں دیا. آپ کو یہاں پہ عمران صاحب کا اور میر صاحب کا بہت دکھ ہو رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سنی نہیں جا سکتی. تو میں آپ کو بھیجتا ہوں نا، صرف یہ جو طور طریقہ آپ کا ہے یا طرز عمل ہے، یہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں ہے؟ جو صحافی آپ کے خلاف بات کرے اس کی زبان بند کر دیں. عطا یہ تلخ حقیقت ہے کہ یہ قوانین آپ کے دور میں بنے. اس وقت ہم بولتے تھے، ہم اس کے خلاف بات کرتے تھے، استعمال اس کو PTI کر رہے ہیں. بات یہ ہے قوانین جس مرضی 100 طرح کے قوانین اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بہت سے قوانین ہیں وہ کئی ادوار میں بنے ہیں، مگر اتنی بے دردی کے ساتھ اسٹیٹ مشینری کا استعمال اپنے ذاتی اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کرنا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا.
اب تو وہ بات آ گئی ہے کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان، ان کا گھونٹ دے گلا، یہ اور کیا چاہتے ہیں؟ ایف آئی اے کو چھوڑا ہوا ہے، وہ شہباز صاحب کو الگ لگے ہوئے ہیں، اچھا حمزہ صاحب پہ انہوں نے الگ کیس بنایا ہوا ہے، جو کہ نیب کی 3 سال کی انکوائریاں بھگت کے، ریفرنس بھگت کے، جیل کاٹ کے باہر آئے ہیں. ٹھیک. اچھا اب اس پہ میں فاروق سے پروگرام کے اگلے حصے میں جواب مزید بھی لوں گی. ٹھیک بات ہے، میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم کچھ اور باتوں، کچھ اور موضوعات کی طرف بھی آئیں گے. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آنکھیں ملانے والے، دل کو چرانے والے، مجھ کو بلانا نہیں، من کو سجانے والے، جیون میں آنے والے، جیون سے جانا. بڑھاؤ قدم اور کہہ دو اپنی دل کی بات، کریمی اور کرنچی کورنیٹو ڈبل چاکلیٹ کے ساتھ. آنکھیں ملانے والے، مجھ کو بلانا نہیں. اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بھی بی او پی میں لانے پر آپ کو مزید مل سکتا ہے 3% تک بونس منافع. بس اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹرم ڈپازٹ کا صرف 25% ایوریج بیلنس مینٹین کیجیے اور 3% تک بونس منافع انجوائے کیجیے. بی او پی بونس منافع ٹرم ڈپازٹ، اب خوشیاں 3% تک. اور خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان. اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام. کیا ہوا؟ اسکول میں لڑکیوں نے تنگ کیا. بیٹھو، یہ دیکھو تمہارے بال، انہیں کھینچو، مڑوڑو، تنگ کرو. انہیں چوٹ لگتی ہے کیونکہ یہ مضبوط ہیں. تم بھی تو مضبوط ہو نا. ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو سر سے مضبوط، جڑ سے مضبوط. لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین اور ایلو ویرا فارمولا بنائے اس کے بالوں کو مضبوط. لائف بوائے شیمپو، تم مضبوط ہو. تعریف کرنے والوں کے لیے، تنقید کرنے والوں کے لیے، جو ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے، جو نہیں بھی دیتے ان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پڑوسی ملک کے لیے، ماضی کی غلطیوں کے لیے، مستقبل کی خوشیوں کے لیے، ہمارے آج کے لیے اور سب کے کل کے لیے آگے بڑھیں اور پلانٹ فار پاکستان مشن کا حصہ بنیں. کیونکہ اس سال 1 ارب پودے لگا کر ہم پاکستانی صرف اپنا گھر نہیں بلکہ ساری دنیا کو بچانے نکلے ہیں. منسٹری آف کلائمیٹ چینج، حکومت پاکستان. پر سب کے پاس ہے یہی امی، پر ہمارے پاس ہے میجک. کنوٹ چلی گارلک ساس میں ہے تازی ٹماٹر اور چلی گارلک چنکس جو بنائے سنیکس کا ٹیسٹ سمپلی میجیکل. زویا جی، آپ اپنے بال سنبھالیں. الیکشنز، گرمی، پسینہ کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑ دیں. بال سنبھالیں گے، شان سے شائن بھی کریں گے. سنسلک بلیک شائن، اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ. شاہد بڑا مسئلہ بن سکتی ہے. نیا پیراڈونٹیکس ہربل فریش 4 گنا زیادہ مؤثر مسوڑوں سے خون آنے کی اہم وجہ کو روکنے میں. مسوڑوں سے خون اب نہیں، پیراڈونٹیکس. I lost
my mind in the city of night. And the bad street rhythms in the neon light. When I heard the thunder, I could feel the rain. Won't you follow me into the jungle? Ain't no gun on my streets in the heart of the jungle. Into the jungle. जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं वही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मामूलात जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाज़िन ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिएं, भरपूर जिंदगी जिएं। एक मिनट, नहीं आई एम फ्री। खोया खोया सा सोया सोया सा मैं जागा तुझे ऑफिस का फोन है, अभी मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, चुपचाप बंद कर। जागा तू पाया, जागा तू पाया। कोई बात नहीं, हम खुद ही खेल लेते हैं। आप अपने बड़े बड़े कामों को अहमियत देने में अपनों की छोटी छोटी खुशियां मिस तो नहीं कर रहे हैं। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद अहम इशू है मियां नवाज शरीफ के वीजे की मनसूखी के हवाले से, वो अपील में भी जाएंगे। और अब आज शेख रशीद कह रहे हैं कि दो ऑप्शंस उनके पास और हैं, वो असाइलम ले लें या फिर जवाब दे दें अपील का। इस पे आप क्या कहेंगे, कौन सा ऑप्शन साबिक वजीर आजम इख्तियार करेंगे? देखिए, एक तो शेख रशीद साहब को कोई हक हासिल नहीं है कि वो हमें को ऑप्शंस दें, ना उनसे किसी ने ऑप्शंस मांगी हैं। उनका भी अनकरीब वही हाल होगा जो फिरदौस आशिक का हुआ है। इनकी भी बहुत जगह पे इंशाल्लाह एंट्री बैन होगी और इनको भी अंदर जाने से रोका जाएगा। तो एक तो शेख रशीद बहुत गैर संजीदा आदमी, और मैं उसको कोई बंदों में से कोई बंदा नहीं है जो एटमी धमाकों के वक्त पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही एक छोटी हरकत थी। बहरहाल अब मियां नवाज शरीफ जब तक हम अपील अपनी दायर करते हैं ट्राइब्यूनल में, जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल है, तब तक वो कानूनी तौर पे वहां मुकीम है और इसमें कोई इशू नहीं है। मेरिट पे हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, और जो इनिशियल स्टेज पे होम डिपार्टमेंट की तरफ से तौसीह नहीं की गई वो रूटीन का मामला है। वो टेक्निकलिटीज पे हजारों लोगों के रोज जो है वो तौसीह में वो तौसीह नहीं हो पाती। तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे मौजूद है, कानूनी तौर पे हम गए हैं। हमारी अंडरटेकिंग है कि जब वो सेहतयाब होंगे वो वापस आ जाएंगे। इम्कानात है कि वो वापस आ जाए, इम्कानात हैं इस बात के कि मियां साहब वापस? देखिए, पार्टी की तरफ से उनको यही एडवाइस किया गया है कि पहले भी जो उनके सेहत के मामलात रहे हैं और जेल में जिस तरीके से इमरान खान साहब खुद मॉनिटर करते हैं हर चीज को, तो हम तो नहीं चाहते कि उनकी सेहत को खतरे में डालें। और जेल के एक अपने इफेक्ट्स हैं, वो पहले भी उनका देखिए 70 साल उनकी उम्र है, हार्ट की परफोरेशन हो चुकी है, स्टंट डले हुए हैं, बाईपास हुआ हुआ है, उनके बाकी इश्यूज हैं। तो हम चाहते हैं कि वो मुकम्मल इलाज अपना भी और इनका भी करवा के आए। अच्छा फरूख, इनका इलाज कैसे होगा? अब कह रहे कि इनका इलाज करेंगे। दूसरी बात ये कि आप बताइए, अगर साबिक वजीर आजम अपील में चले गए और वो बताएं कि ये रीजंस हैं, इसकी वजह से मुझे पाकिस्तान में नहीं जा सकता, तो उसमें तो हमारी मुल्क की बदनामी भी हो सकती है, नहीं? देखें बात यह है कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर इतना बुरा वक्त ना लेकर आए कि आप अपने मुल्क से तो भागे हुए हैं, आपको अदलिया आपकी अपीलों पे सजाएं बहाल कर देती है, आपको इश्तिहारी करार दे देते हैं, आप एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे लंदन में भगोड़े बन के जो है वो बैठे हुए थे। अब आपको लंदन भी जो है वो रखना नहीं चाह रहा, आपको बरतानिया भी नहीं रखना चाह रहा, जहां पर आपने सारा माल इकट्ठा किया मनी लॉन्ड्रिंग करके, करप्शन करके, वो भी आपको जो है वो तोसीह नहीं दे रहा, एक्सटेंशन नहीं दे रहा वहां पर आपको। और मामला ये है कि ये जो तोसीह का इनका जो कैंसलेशन हुई वो भी इन्होंने छुपा के रखी हुई थी। ये तो तब चीज सामने आई जब इन्होंने उसकी रिव्यू की एप्लीकेशन डालने की जो है वो खबर सामने आई, उस वक्त जो है सबके जो है वो कान उसके ऊपर खड़े हुए। अब मामला ये है कि ना इनको बरतानिया रखना चाहता है, पाकिस्तान आने के लिए इनके 9 बयानिए हैं।
یہ کہہ رہے ہیں آج بیمار کر دیا انہوں نے میاں اچھا، صاحب کو. لیکن آپ لوگ بھی تو نہیں لا سکے. آج سے 1 ماہ قبل پریس کانفرنس کی تھی. آسما ایک منٹ سن لیں. مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اگر وہ آپ دوبارہ سنائیں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میاں صاحب کی جان کی ضمانت دے دیں, یعنی کہ جان کی ضمانت کا مطلب تھا NRO دے دیں, جیل نہ جانا پڑے, کیسز بند ہو جائیں, لوٹا ہوا پیسہ نہ واپس مانگا جائے, تو اگلی فلائٹ میں میاں صاحب واپس آ جائیں گے. اس وقت کوئی علاج کی بات نہیں ہے. اس وقت کوئی علاج کی بات انہوں نے نہیں کی. یہ تو کس کو بیوقوف بناتے ہیں. میاں صاحب نے ایک ٹیکا بھی نہیں لگوایا, وہ تو وہاں پر واک کر رہے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, پولو میچ دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں دیا ہے. میں نے کہا ہے کہ دن میں وہ جب پی کیپ پہن کے باہر بیٹھتے ہیں, دن میں 2 دفعہ کافی پیا کریں اور ہفتے میں 1 دفعہ پولو میچ ضرور دیکھیں. اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی صحت کے اوپر, اور کافی لوگ اس سے جلتے ہیں. تو یہ میں نے انہیں مشورہ دیا. باقی لوٹ مار کی جہاں تک بات ہے, کم از کم آٹا چینی اور سارے ملک میں جو غربت ہے, ان کی وجہ سے ہم نے کون سی ایسی لوٹ مار کی ہے. آپ کو ارشد ملک کی ضرورت کیوں پڑی, آپ کو سپریم کورٹ کی سپروائزری جج لگانے کی ضرورت کیوں پڑی. اچھا, آخری جملہ آپ وزیر اعظم کراچی جائیں گے, آپ کے کہنے پہ لگے تھے. دیکھیں میں کراچی میں تو دیکھیں نا, آپ نے کون سے کوئی ترقیاتی کام دیے ہیں, کون سا کوئی پیکج دیا ہے. 3 سال ہو گیا کراچی کو تو کچھ نہیں دیا, کراچی کو اپنا ڈیو شیئر ہی نہیں دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے افسوس اس بات کا صرف ہوتا ہے کہ آسما, ہم لوگ پروگرامز کرتے ہیں, ہم بات کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں ڈیموکریسی کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناز, اب ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کل جانا ہے, یہ ان کا پورا حق ہے, ان کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا, اپنی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ کرنی چاہیے تھی. آخر 14 MNAs وہاں پہ ہیں ان کے, لیکن ان کے جانے کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو کچھ نوٹسز جانے سے پہلے ملے ہیں. کیوں, کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ FIA طلب کر رہا ہے؟ دیکھیں آسما, بہت ہی تعجب کی بات ہے اور بڑی سٹرینج بات یہ ہے کہ ہمیں جو نوٹس آیا ہے وہ نوٹس یہ آیا ہے کہ ایک شخص جو پارٹی کا کوئی UC لیول میں کوئی ورکر تھا یا جو بھی تھا, نہ اس سے کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی, نہ اس کو مطلب جانتی ہوں پرسنلی, نہیں جانتی میں. اس شخص نے جو ہے وہ کوئی تقریر کی جلسے میں کھڑے ہو کر, اور اس نے عدلیہ کے خلاف اس نے تقریر کی, نازیبا الفاظ استعمال کیے جس کو ہم سب مذمت کرتے ہیں. پوری پارٹی کے ہر شخص نے اس کی مذمت کی, اور ہم پارٹی نے سیکنڈ ڈے اس بندے کو پارٹی سے فارغ کر دیا, رکنیت ہی اس کی معطل کر دی. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی جرم کرتا ہے, جرم کا ارتکاب کرتا ہے, تو سزا اس کو ہونی چاہیے نا. اب نوٹس ہمیں یہ ملا ہے کہ بھئی اس شخص نے تقریر کی تھی اور اس نے اپنی تقریر جو ہے وہ واٹس ایپ کی ہے آپ لوگوں کو, لہٰذا آپ کو فارورڈ کی ہے, واٹس ایپ کر کے آپ کو فارورڈ کر دی ہے وہ تقریر, اور اس بیسس کے اوپر اب آپ اکوینٹڈ ہے میٹر سے, لہٰذا آپ نے آ کر اب انویسٹیگیشن میں آپ کو آ کے پرسن آنا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو وہ اس جرم کا, اس کو آپ وہ کرمنل ایکٹ کرتا ہے جس کو پوری پارٹی کنڈیم کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے, اور ہم ہر اس قسم کے بہیویئر کو کنڈیم کرتے ہیں جو عدالتوں, یعنی آپ نے وہ فارورڈ بھی نہیں کی, وہ ویڈیو آپ نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا, اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں پھینکا, جب مجھے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر نہیں کیا. بالکل نہیں, ہرگز نہیں کیا. مجھے تو جب واٹس ایپ پہ نوٹس آیا ہے FIA کی جانب سے, اور اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ اس دن اس ٹائم پہ آپ کو میسج آیا تھا, پھر میں نے جب جا کے وہ میسج دیکھا تو وہ تو آج دن تک کھولا ہی نہیں ہے میسج ہم نے. مطلب یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے جو آپ نے دیکھا نہیں, کھولا نہیں, پڑھا نہیں, نوٹس کیسے آ سکتا ہے؟ نوٹس کیسے آ سکتا ہے؟ اگر مجھے موقع دے دیں آپ بول لیجیے. جی آپ کو جواب. اچھا, اور ایک بات میں کہہ دوں فاروق, پھر آپ بات کیجیے گا. دیکھیں ہم پبلک پرسن ہیں, ہمارا جو ہے وہ کافی ہوگا اور وہ ریشنل ہے. مجھے تو وہ ریشنل بات لگ رہی. ٹھیک ہے, اچھا وہی کافی ہوگا. کیونکہ عدلیہ کے ساتھ لنک ہے تو لہٰذا ہو سکتا ہے اس بنیاد کے اوپر نوٹس ہوئے ہوں. یہ جو نیا اس ملک میں تحقیقاتی ادارہ ہے نا, اس کو ذاتی اناد اور بغض کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے FIA کا نام چینج کر دیں, اس کا کوئی انصاف انویسٹیگیشن ایجنسی کا نام رکھ دیں کہ آپ کے مخالفین کے خلاف جو زبان سر یہ عدالت کے کہنے پہ ہو رہا ہے. FIA کو ابھی انہوں نے کہا ہے زبان کھولے, آپ اس کو اٹھا کے بند کر دیں. آپ نے صحافی جس مرضی بات پہ اٹھائے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہماری پارٹی اور لیڈرشپ کے خلاف میں آپ کو 4 نام صحافیوں کے دیتا ہوں, ایسی وہ غلیظ باتیں کرتے ہیں, ان کو تو کبھی FIA نے نوٹس نہیں دیا. آپ کو یہاں پہ عمران صاحب کا اور میر صاحب کا بہت دکھ ہو رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سنی نہیں جا سکتی. تو میں آپ کو بھیجتا ہوں نا, صرف یہ جو طور طریقہ آپ کا ہے یا طرز عمل ہے,
یہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں ہے؟ جو صحافی آپ کے خلاف بات کرے اس کی زبان بند کر دیں. عطا یہ تلخ حقیقت ہے کہ یہ قوانین آپ کے دور میں بنے. اس وقت ہم بولتے تھے, ہم اس کے خلاف بات کرتے تھے, استعمال اس کو پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے قوانین جس مرضی 100 طرح کے قوانین اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں, بہت سے قوانین ہیں وہ کئی ادوار میں بنے ہیں, مگر اتنی بے دردی کے ساتھ اسٹیٹ مشینری کا استعمال اپنے ذاتی اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کرنا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. مطلب اب تو وہ بات آ گئی ہے کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, ان کی کھینچ لے زبان, ان کا گھونٹ دے گلا. یہ اور کیا چاہتے ہیں؟ ایف آئی اے کو چھوڑا ہوا ہے, وہ شہباز صاحب کو الگ لگے ہوئے ہیں. اچھا, حمزہ صاحب پہ انہوں نے الگ کیس بنایا ہوا ہے جو کہ نیب کی 3 سال کی انکوائریاں بھگت کے, ریفرنس بھگت کے, جیل کاٹ کے باہر آئے ہیں. ٹھیک, اچھا اب اس پہ میں فاروق سے پروگرام کے اگلے حصے میں جواب مزید بھی لوں گی. ٹھیک بات ہے, میں چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم کچھ اور باتوں, کچھ اور موضوعات کی طرف بھی آئیں گے. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد عطا اہم ایشو ہے میاں نواز شریف کے ویزے کی منسوخی کے حوالے سے, وہ اپیل میں بھی جائیں گے. اور اب آج شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ 2 آپشنز ان کے پاس اور ہیں, وہ اسائلم لے لیں یا پھر جواب دے دیں اپیل کا. اس پہ آپ کیا کہیں گے, کون سا آپشن سابق وزیر اعظم اختیار کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو شیخ رشید صاحب کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی آپشنز دیں, نہ ان سے کسی نے آپشنز مانگی ہیں. ان کا بھی عنقریب وہی حال ہوگا جو فردوس عاشق کا ہوا ہے. ان کی بھی بہت جگہ پہ انشاءاللہ انٹری بین ہوگی اور ان کو بھی اندر جانے سے روکا جائے گا. تو ایک تو شیخ رشید بہت غیر سنجیدہ آدمی, اور میں اس کو کوئی بندوں میں سے کوئی بندہ نہیں ہے جو ایٹمی دھماکوں کے وقت پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک چھوٹی حرکت تھی. بہرحال اب میاں نواز شریف جب تک ہم اپیل اپنی دائر کرتے ہیں ٹرائیبیونل میں, جو امیگریشن ٹرائیبیونل ہے, تب تک وہ قانونی طور پہ وہاں مقیم ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میرٹ پہ ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے, اور جو انیشل سٹیج پہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے توسیع نہیں کی گئی وہ روٹین کا معاملہ ہے. وہ ٹیکنیکلٹیز پہ ہزاروں لوگوں کے روز جو ہے وہ توسیع میں وہ توسیع نہیں ہو پاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر یہاں پہ موجود ہے, قانونی طور پہ ہم گئے ہیں. ہماری انڈر ٹیکنگ ہے کہ جب وہ صحت یاب ہوں گے وہ واپس آ جائیں گے. امکانات ہیں کہ وہ واپس آ جائیں, امکانات ہیں اس بات کے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں. دیکھیے, پارٹی کی طرف سے ان کو یہی ایڈوائز کیا گیا ہے کہ پہلے بھی جو ان کے صحت کے معاملات رہے ہیں, اور جیل میں جس طریقے سے عمران خان صاحب خود مانیٹر کرتے ہیں ہر چیز کو, تو ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کی صحت کو خطرے میں ڈالیں. اور جیل کے ایک اپنے ایفیکٹس ہیں, وہ پہلے بھی ان کا دیکھیں 70 سال ان کی عمر ہے, ہارٹ کی پرفریشن ہو چکی ہے, اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, بائی پاس ہوا ہوا ہے, ان کے باقی ایشوز ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکمل علاج اپنا بھی اور ان کا بھی کروا کے آئیں. اچھا فاروق, ان کا علاج کیسے ہوگا؟ اب کہہ رہے کہ ان کا علاج کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ بتائیے, اگر سابق وزیر اعظم اپیل میں چلے گئے اور وہ بتائیں کہ یہ ریزنز ہیں, اس کی وجہ سے مجھے پاکستان میں نہیں جا سکتا, تو اس میں تو ہماری ملک کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے, نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اتنا برا وقت نہ لے کر آئے کہ آپ اپنے ملک سے تو بھاگے ہوئے ہیں, آپ کو عدلیہ آپ کی اپیلوں پہ سزائیں بحال کر دیتی ہے, آپ کو اشتہاری قرار دے دیتے ہیں, آپ ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ لندن میں بھگوڑے بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ کو لندن بھی جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہ رہا, آپ کو برطانیہ بھی نہیں رکھنا چاہ رہا, جہاں پر آپ نے سارا مال اکٹھا کیا منی لانڈرنگ کر کے, کرپشن کر کے, وہ بھی آپ کو جو ہے وہ توسیع نہیں دے رہا, ایکسٹینشن نہیں دے رہا وہاں پر آپ کو. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جو توسیع کا ان کا جو کینسلیشن ہوئی وہ بھی انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. یہ تو تب چیز سامنے آئی جب انہوں نے اس کی ریویو کی اپلیکیشن ڈالنے کی جو ہے وہ خبر سامنے آئی. اس وقت جو ہے سب کے جو ہے وہ کان اس کے اوپر کھڑے ہوئے. اب معاملہ یہ ہے کہ نہ ان کو برطانیہ رکھنا چاہتا ہے, پاکستان آنے کے لیے ان کے 9 بیانیے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آج بیمار کر دیا انہوں نے میاں صاحب کو. پھر مریم صاحبہ نے آج سے 1 ماہ قبل پریس کانفرنس کی تھی. آسما ایک منٹ سن لیں. مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اگر وہ آپ دوبارہ سنائیں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میاں صاحب کی جان کی ضمانت دے دیں, یعنی کہ جان کی ضمانت کا مطلب تھا NRO دے دیں, جیل نہ جانا پڑے, کیسز بند ہو جائیں, لوٹا ہوا پیسہ نہ واپس مانگا جائے, تو اگلی فلائٹ میں میاں صاحب واپس آ جائیں گے. اس وقت کوئی علاج کی بات نہیں ہے, اس وقت کوئی علاج کی بات انہوں نے نہیں کی. یہ تو کس کو بیوقوف بناتے ہیں. میاں صاحب نے ایک ٹیکا بھی نہیں لگوایا, وہ تو وہاں پر واک کر رہے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, پولو میچ دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں دیا ہے. میں نے کہا کہ دن میں وہ جب پی کیپ پہن کے باہر بیٹھتے ہیں, دن میں 2 دفعہ کافی پیا کریں اور ہفتے میں 1 دفعہ پولو میچ ضرور دیکھیں. اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی صحت کے اوپر.
اور کافی لوگ اس سے جلتے ہیں، تو یہ میں نے انہیں مشورہ دیا ہے. باقی لوٹ مار کی جہاں تک بات ہے، کم از کم آٹا چینی اور سارے ملک میں جو غربت ہے ان کی وجہ سے ہم نے کون سی ایسی لوٹ مار کی ہے؟ آپ کو ارشد ملک کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو سپریم کورٹ کی سپروائزری جج لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اچھا آخری جملہ آپ وزیر اعظم کراچی جائیں گے، آپ کے کہنے پہ لگے تھے. دیکھیں میں کراچی میں تو دیکھیں نا، اپنے کون سے کوئی ترقیاتی کام دیے ہیں، کون سا کوئی پیکج دیا ہے؟ 3 سال ہو گیا کراچی کو تو کچھ نہیں دیا، کراچی کو اپنا ڈیو شیئر ہی نہیں دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے افسوس اس بات کا صرف ہوتا ہے کہ آسما ہم لوگ پروگرامز کرتے ہیں، ہم بات کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں ڈیموکریسی کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں